बिस्मिल्लाह वल मुजाहिदीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी देर का प्रोग्राम के आगाज़ से पहले का आया हुआ हूँ। गेस्ट रूम में मुझसे पहले जो अकाबरीन उलमा असातिज़ा गुफ्तगू कर रहे थे, मैं सब सुन रहा था। तो वो तमाम की तमाम बातें जो इस्लामी लिहाज से आपको मालूम होना चाहिए वो उन्होंने बताई। मैं इस मौजू पर थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में रोशनी डालूंगा जो शायद काफ़ी लोगों के लिए नई हो। इसे समझिएगा कि दुश्मन को हमारे इस अकीदे से परेशानी क्या है। कादियानी फितना यहाँ पे और इसराइल की बस्ती कवाबीर में इसराइल ने इन्हें पूरा गांव दिया हुआ है। 600 कादियानी इसराइल की फौज में सर्व कर रहे हैं। क्या वजह है? आपका दुश्मन इंडिया, उसका वजीर आजम मोदी इसराइल जाता है तो इसराइली प्राइम मिनिस्टर के साथ जो आदमी उसे वेलकम कहता है, शरीफ औहदे, जो वहां पे कादियानी जमात का सरबराह है, वो क्यों जाता है वहां पे? क्या वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने के लिए बाबा शकूरा वहां पहुंच जाता है, उसकी एक्सेस करवाई जाती है और वो कहता है कि पाकिस्तानी मुझे मुसलमान नहीं समझते। हालांकि पाकिस्तानी ट्रंप को कौन सा मुसलमान समझते हैं जिसे वो शिकायत कर रहा है। सोचने की बात यह है कि इन सब को इस एक अकीदे से परेशानी क्या है। कभी ये सेकुलरिज्म की आड़ लेकर हमलावर होते हैं, कभी इथिस्ट बनकर हमलावर होते हैं, कभी एनजीओस को पनाहगाहें बनाते हैं, कभी मीडिया के जरिए आपके अकायद से छेड़छाड़ करते हैं। भाई मिस्टर डेविड सैयदना रसूल करीम को आखिरी नबी नहीं मानता, मैं मानता हूं, तो डेविड को मुझसे क्या परेशानी है? वो तो अपने आप को ठीक समझता रहे, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? एक सोचने की बात है कि पूरे का पूरा आलम कुफ्र, हम सिर्फ इस वक्त कादियानियों की बात नहीं कर रहे, पूरे का पूरा आलम कुफ्र खत्मे नबूवत के ऊपर कारी ज़र्ब लगाने पर क्यों तुला हुआ है? सवाल ये तो यहां का हम कहते हैं कि अंग्रेज का काश्त करदा पौधा था, वो मर गया, जहन्नम रसीद हुआ, बात खत्म हो गई, लोगों को पता भी लग गया, उसने अपने खुतूत भी लिखे कि मैं अंग्रेज का वफादार हूं, अब बात खत्म। अब मसला क्या है? अब हमारे अकाबरीन ने दलाइल दिए कि सैयदना रसूल करीम आखिरी नबी है और कोई उसके बाद नहीं आने वाला। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त ये लॉबी दलाइल का और मनाजरों का सहारा नहीं ले रही, ये ब्रीफिंग और लॉबिंग के जरिए आपके अकायद पर हमलावर है। जब दलील से बात की जाती थी, इन्हें दलील से शिकस्त दे दी गई। अब इन्हें पता लग गया कि हमारे पास दलाइल खत्म हो गए, कोई एक छोटे से छोटी दलील भी जो हमारे पास है उसका मुकाबला नहीं, तो फिर हल क्या है? इसका हल उन्होंने निकाला मीडिया कैंपेन्स, ब्रीफिंग और लॉबिंग। और अलमिया ये है जो खतरनाक बात है कि इसमें इनका निशाना मदारस और मसाजिद नहीं है। ये खतरनाक बात है क्योंकि मदारस और मसाजिद से जुड़े हुए लोग उलमा से राब्ते में रहते हैं, उनके अकायद की इस्लाह होती रहती है। कहीं झोल हो, उस झोल को कवर कर लिया जाता है। इस वक्त दुश्मन का निशाना वो लोग हैं जो मसाजिद, मदारिस, अकाबरीन और उलमा से दूर हैं, क्योंकि उन्हें बासानी भटकाया जा सकता है। इसके लिए जो नारे लगाए जाते हैं उनमें से सबसे बड़ा नारा जमहूरी हुकूक का है, क्योंकि उनका जमहूरी हक है। अब जमहूरियत की पूजा कर, जमहूरियत भी एक देवी है, यूनान की देवी थी, जमहूर से भी गॉडेस थी, उसकी भी पूजा की जाती है। तो जमहूरियत की देवी को पूजने वाले वो ये कहते हैं कि ये उनका हक है, बुनियादी हक। मगर जब पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ भी लगता है लाहौर में, तो वो खत्मे नबूवत की तहरीक को कुचलने के लिए लगता है। जमहूरी तौर पर भी ना रोका जा सका, फिर मार्शल लॉ लगाना पड़ा। यानी इन्हें ना जमहूरी हुकूक से गर्ज है, ना अमरियत के किसी फितने से डर है। इन्हें प्रॉब्लम सिर्फ एक है, अकीदा खत्मे नबूवत से। अब सवाल ये है, आप भी अपने आप से पूछिए कि इस अकीदे से दुश्मन को परेशानी क्या है? ये अकीदा पूरे दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्यों बना हुआ है? इस वजह से बना हुआ है कि इस वक्त दुनिया जिन दज्जाली ताकतों के चुंगल में है, जिस सरमायादाराना निजाम के अंदर वो फंसी हुई है, जकड़ी हुई है, वहां से सिर्फ इस्लाम उन्हें निकाल सकता है। और उसे निकालने के लिए सैयदना रसूल करीम की तालीमात पर अमल करना होगा, शरीयत मोहम्मदी को फॉलो करना होगा। अब देखिए, जहां जुल्म हो रहा है उससे निमटने के लिए सैयदना रसूल करीम को जो अलकाबात दिए गए क्या थे? नबी सैफ, तलवारों वाला नबी, नबी अल मलाहम, जंगों वाला नबी, नबी अल मकातल फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में क़िताल करने वाला नबी। ये मेरे नबी है ना। 484 आयात जहाद,
سورہ کتاب، سورہ محمد، سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ محمد، کتنی صورتیں ہیں جو اس کے بارے میں 484 آیات۔ احکامات الہی کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہ مانو؟ اس کے لیے آپ کو نئی شریعت چاہیے، نئی شریعت کے لیے نیا نبی چاہیے، اور نیا نبی آ نہیں سکتا تو پھر ایک جھوٹا نبی کھڑا کرنا پڑے گا جو جہاد کو باطل قرار دے دے۔ جہاد کو یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا، آپ جتنے مرضی ڈرپوک ہیں، جتنے مرضی بزدل ہیں، مگر آپ کے اندر نبی سیف کا امتی ہونے کی وجہ سے تلوار لے کے کھڑے ہونے کا، سر کٹانے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے جب مرزا قادیانی کو لانچ کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو لانچ کیا گیا، اور اس کے بعد بھی کیا جاتا رہے گا، جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا تو فلسطین کہاں مرضی جائے، مسجد اقصی بے شک پنجہ یہود میں جائے، کشمیر میں جو مرضی ہو، سکیانگ میں جو مرضی ہو، برما میں جو مرضی ہو، یمن میں جو مرضی ہو، فلسطین میں جو مرضی ہو، ہمیں کیا پریشانی؟ سب سے پہلے پاکستان۔ امت کا تصور ختم۔ جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے ضروری ہے نئی شریعت لائی ہے، نیا جھوٹا مدعی نبوت کھڑا کیا جائے۔ اگلا لے لیں، بے حیائی کے کلچر کو عام کرنے کے لیے ایک نئی شریعت چاہیے۔ اور بے حیائی کا کلچر عام کیوں کرنا ہے؟ بھی دشمن کو کیا ضرورت ہے؟ بھئی کارپوریٹ ورلڈ کا ٹوٹل سرمایہ فیشن انڈسٹری میں انوالو ہے۔ ایک عورت جب سر سے پردہ اتارتی ہے، نقاب دور کرتی ہے، تو 100 ارب ڈالر کی فیشن انڈسٹری جنم لیتی ہے۔ 100 ارب ڈالر۔ جب اس نے نقاب کی ہے تو کٹنگ کیسی کروائی ہے، بالوں میں کرل ہیں کہ نہیں، رنگ کون سا ہے، لپسٹک کون سی ہے، غازہ کون سا ہے، مسکارا کون سا ہے، کسی کو کیا پتا؟ ابایا اتار دو گے تو جو نیچے فیشن ہے وہ کون کون سے کپڑے آج کل کے برانڈز ہیں، وہ گل احمد ہے، سفینہ ہے، پتہ نہیں کون کون سے، مجھے تو نام بھی نہیں ان کے آتے، مگر وہ فیشن انڈسٹری کیسے جنم لے گی؟ جب تک عورت کو نیم اریاں نہ کیا جائے۔ اب آپ کی تعلیمات دی جاتی ہیں حیا کی اور حجاب کی، آپ کی مثالیں ہیں امہات المومنین جو آپ کے رول ماڈلز ہیں۔ اب آپ کے رول ماڈلز کو بدلنے کے لیے، حیا کی بجائے بے حیائی کا کلچر لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک نیا نبی کھڑا کرنا ہوگا جو ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹا مدعی نبوت کھڑا کرنا ہوگا، تاکہ وہ کہے کہ آج کے دور سے چلنے کے لیے، آج کے دور میں ان رہنے کے لیے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ دشمن عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کیوں حملہ آور ہے؟ 80 ارب ڈالر کی ڈرگ انڈسٹری ہے دنیا میں۔ 80 ارب ڈالر کا سالانہ کاروبار، بلکہ اس سے بھی زائد کا ہوتا ہے ڈرگز کا۔ اسلام میں نشہ حرام ہے۔ نشے کو جائز قرار دینے کے لیے، نشے کو اس طرح آپ کی ایکسیس میں کرنے کے لیے جس طرح دکان سے جا کے گولی ٹافی لیتے ہیں، ایسے ہی آپ چرس کوکین یا ہیش وہاں سے خرید سکیں، یہ ختم کرنے کے لیے نئی شریعت لانی پڑے گی۔ نئی شریعت لانے کے لیے نیا نبی کھڑا کرنا ہوگا، جو ممکن نہیں تو پھر جھوٹا مدعی نبوت سامنے لانا ہوگا۔ مجھے بتائیے کہ عالم کفر آپ کے عقیدہ ختم نبوت پر اگر حملہ آور ہے تو در حقیقت دنیا پر حکمرانی کے اپنے دیرینہ خواب کے لیے اسے واحد رکاوٹ ایک ہے، کیونکہ تمام کی تمام تعلیمات جو ہم تک پہنچی وہ سیدنا رسول کریم کے حوالے سے پہنچی۔ ہم نے سمجھا بس کہ میرے ایمان کا معاملہ ہے، واقعی میرے ایمان کا معاملہ ہے، اور دنیا میں نظام الہی کو رائج کرنا، نظام الہی کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا، نظام الہی کے لیے خون بہا دینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری۔ کس نے کہا؟ سیدنا رسول کریم نے کہا۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ رمضان آ رہا ہے، کچھ سوالات پروفیسر صاحب نے کیے، میں بھی پوچھ لیتا ہوں، روزے کو ہم کون رکھے گا؟ کیوں رکھیں گے؟ کیوں رکھیں گے؟ کہاں پہ حکم؟ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، اسی قرآن میں ہے کتب علیکم القتال۔ سیم الفاظ، سیم سینٹینس کا سٹرکچر، تم پر اللہ کی راہ میں قتال کرنا فرض کیا گیا ہے۔ جس طرح روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں قتال کرنا بھی تو فرض ہے۔ کتب علیکم القتال، یہی الفاظ ہیں۔ اب آپ کے دلوں سے یہ بات نکالنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جہاد صرف جد و جہد کا نام ہے، مہنگائی کے خلاف جہاد کرو، مچھروں کے خلاف جہاد کرو، کورونا کے خلاف جہاد کرو، ہم نے تو یہ جہاد بنایا ہوا ہے نا کہ یہ جہاد جد و جہد، یہ لغوی میں نہیں ہے، ہم نے اسے فالو کرنا ہے۔ قتال کا لفظ بھی تو ہے اس میں۔ اس سب کے سب کو مٹانے کے لیے دشمن کو آپ کے دلوں سے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی عظمت، ان کی بڑائی، اسے ختم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے وہ مختلف طریقوں سے حملہ آور ہے۔ وہ آپ کے دلوں میں شکوک پیدا کرتا ہے، وہ آپ کے دلوں میں ابہام پیدا کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ حملہ آور نہیں ہوتا، وہ ایسے سوالات اٹھاتا ہے۔ کل
آپ لوگوں تک کافی لوگوں تک خبر پہنچ چکی ہوگی اسلام آباد میں کانسیپٹ یونیورسٹی میں جو ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ایسے کئی سوالات جس میں آپ کے حرمت کے جو رشتے ہیں انہیں پامال کیا جاتا ہے، آپ کے دلوں سے اس حرمت کو ختم کیا جاتا ہے، آپ کے اندر ماں بہن کی تمیز ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک اور ایجنڈا چل رہا ہے LGBT کا، شاید کسی کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو۔ LGBT، L لیسبینز، ہم جنس پرست عورتیں، G گیز، ہم جنس پرست مرد، B بائی سیکشول، جو مردوں اور عورتوں دونوں میں دلچسپی لیتے ہیں، T ٹرانسجینڈر، جنہیں آپ خسرہ یا مخنث یا ہجرہ کہتے ہیں، LGBT رائٹس، LGBT کو اقتدار میں لانا، LGBT کے ذریعے دنیا میں بے حیائی کو عام کرنا۔ اس وقت ایمنسٹی انٹرنیشنل کا باقاعدہ پلان ایجنڈا ہے، ایجنڈے کا نام ہے ایجنڈا 2030، ڈاکومنٹ موجود ہے۔ اب جب ہم شریعت محمدی کو مانتے ہیں، جب آپ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی، تو LGBT بیچ میں سے کہاں سے آ سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ پہ عقیدہ ختم نبوت سے دشمن کو خطرہ اس لیے ہے کہ نظام باطل کی راہ میں رکاوٹ یہ عقیدہ ہے۔ جس دن یہ عقیدہ ختم ہو گیا تو دشمن پوری دنیا پر قبضہ کر لے گا، اس کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی، آپ کے دلوں سے اس کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے انہیں بنیادی حقوق کا نام دے دینا ہے کہ LGBT رائٹس بنیادی حقوق ہیں۔ ایک عورت، دیکھیں جمہوری حق ہے، ایک عورت سے شادی کرنا چاہتی ہے، آپ کو کیا؟ اس کا جمہوری حق ہے۔ ایک مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے، آپ کو کیا؟ اس کا جمہوری حق ہے۔ آپ کہتے ہیں شریعت محمدی، وہ کہتے ہیں وہ تو ختم ہو گئی۔ اور آپ نے کہا ہاں ہماری اسکول کی کتابوں میں پڑھایا گیا تھا، ہاں ہمارے تو استاد نے بھی بتایا تھا، میڈیا پہ کمپین بھی چل رہی تھی۔ ایسے ایسے دانشوروں کو سامنے لایا جاتا ہے جنہیں میں دہشت گرد کی ٹرم پر دانشور نہیں دانش گرد کہتا ہوں، جو عقلی دانش گردی کے ذریعے ذہنی تعمیر نہیں ذہنی تخریب کا موجب بنتے ہیں۔ یہاں پر آپ اس نقطے کو سمجھیے کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں اور حالت جنگ کے اصول بدل جاتے ہیں۔ حالت جنگ میں، حالت اضطرار میں کئی چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں۔ یہاں پہ کئی کاورین علماء میں سن رہا تھا، وہ لانتیں بیچ رہے تھے، وہ گالیاں بھی دے رہے تھے۔ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ حالت جنگ میں دشمن کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دشمن آپ کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے۔ جنگوں کے طور طریقے بدل گئے۔ نئی جنگ، اسے سائیکولوجیکل وارفیئر اور ڈرٹی وارفیئر کہتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کے نظریات پر، آپ کے عقائد کے اوپر حملہ ہوا جاتا ہے۔ بھئی جب آپ کے عقائد بدل ڈالے، آپ کے دلوں میں دشمن کی حیبت ڈال دی، آپ کے دلوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم کر دی، تو آپ کو ہتھیار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ آج صرف طالب علم نہیں ہیں، آپ مدرسے کے معلمین نہیں ہیں، آپ خطیب نہیں ہیں، آپ اس جہاد کے، اس مقدس جنگ کے ہراول دستے کے صف اول کے سپاہی ہیں۔ سمجھیے کیسے کام کرنا ہوگا۔ جنگ یمامہ میں 1200 حفاظ کی قربانی دی گئی۔ مسلمان کمزور تھے، سیدنا رسول کریم کی رحلت کے بعد معاملات تھوڑے گڑبڑ ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود اس مسئلے کو اتنا سیریس لیا گیا کہ وہاں پر فوج بھیجی گئی۔ 12 شہداء تو بے شمار ہوئے، 1200 تو حافظ شہید ہوئے، قاری شہید ہوئے۔ اور پھر یہاں پر جب مسلمان طلباء نے تقریباً 10,000 کے قریب قربانی دی، انہوں نے جنگ یمامہ کے شہداء کی یاد کو تازہ کیا کہ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی ہم آج بھی وقت پڑنے پر خون کا نذرانہ دینے کے لیے ویسے ہی تیار ہیں جیسے جنگ یمامہ کے شہداء نے خون کا نذرانہ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ بھی ہم نے اللہ کی رضا کرنی ہے۔ اللہ کی رضا کے کئی طریقے ہیں نا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، کیا وہ عبادت تھی؟ عبادت تھی۔ سیدنا علی قاضی القضات کے عہدے پر فیصلے دیتے ہیں، کیا وہ عبادت تھی؟ عبادت تھی۔ سیدنا فاروق اعظم خلافت کے منصب پر بیٹھے ہیں، کیا وہ عبادت تھی؟ عبادت تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم ہاتھ میں پکڑ کر صفحہ کے چبوترے پر احادیث رقم کر رہے ہیں، کیا وہ عبادت تھی؟ یہ تو اپنے مانا عبادت تھی۔ اب ایک بات بتائیے کہ سیدنا خالد بن ولید رومیوں کی گردنیں اتار رہے ہیں، تو وہ کیا تھا؟ کیا وہ عبادت نہیں تھی؟ کوئی نہیں بولتا۔ عبادت تھی۔ کیوں نہیں عبادت تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن کریم کے قاری ہیں، حفاظ ہیں، مفسرین ہیں، بہت زیادہ ان کی علمیت ہے۔ ایک مرتبہ جاوید گاندھی صاحب کو آپ لوگ جانتے ہوں گے،
ان کا خلیفہ مجھ سے الجھ پڑا. افغان جہاد کی بات ہو رہی تھی، روس کے خلاف جو چل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ سب باطل ہے، فلانا فلانا فلانا. تو میں وہاں پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ وہ درست ہیں. تو اس نے آگے سے کی عربی کی آیت پڑھی. مجھے عربی کی آیت نہیں، اس کا ترجمہ نہیں آتا تھا، مجھے صحیح پڑھنی بھی نہیں آتی تھی. تو میں نے کہا مجھے اس کا ترجمہ بتائیں تاکہ میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں. جب اسے پتا چلا کہ مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا تو بڑے فخر سے اس نے میری طرف تنزیہ نگاہوں سے دیکھا اور کہتا ہے کہ ہمارا تو سٹانس ایک نہیں ہے، ہمارا مقام ایک نہیں ہے، میں جاہلوں سے بات نہیں کرتا. میں نے اس سے پوچھا کہ جاہل عالم سے پوچھتے ہیں، مجھے اس آیت کا ترجمہ بتائیں تاکہ میں آپ کو جواب دوں. کہتے ہیں وقت نہیں ہے میرے پاس. اب میں نے اسے کہا کہ آپ قرآن کریم کے قاری ہوں گے، حافظ ہوں گے، آپ کو آیات آتی ہوں گی، مگر میں قرآن کریم کی کچھ آیات کا پریکٹیشنر ہوں، اور پریکٹیشنر اس کا عامل جو ہے ان آیات کا وہ حافظ پر بھاری ہوتا ہے. کہتا ہے مثلا میرے جو تعارف ہیں ان میں سے ایک تعارف ابھی آپ کو 2 منٹ بات کرواتا ہوں. تو میں نے کہا کہ کیا آپ کو گردن توڑنی آتی ہے؟ کہتا ہے استغفر اللہ ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا ٹانگ توڑنی آتی ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ میں نے کہا پہلے بتاؤ آتی ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا مجھے آتی ہے اور میں تم سے افضل ہوں. کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا جو جنگ بدر ہوئی ہے فرشتے اتارے گئے ہیں، فرشتوں کو بندے مارنے نہیں آتے تھے، تو اللہ نے قرآن پاک میں بتایا ان کی گردنوں پر مارو، ان کی جوڑوں پر مارو. تو قرآن پاک نے اصول بیان کیا، گردن پر مارنا کیسے ہے، جوڑ توڑنا کیسے ہے، گردن کیسے توڑنی ہے، بازو کیسے توڑنا ہے، میں سکھاتا ہوں، میں کراٹے ایکسپرٹ ہوں، میں تم سے بہتر ہوں. پھر وہ چپ ہو گیا. خیر، تو بات وہی ہے جو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے کہ توہین رسالت کرنے والوں کی یا تو زبان نہ رہے یا پھر سننے والوں کے کان نہ رہے. اس کے لیے امریکہ کتا ہائے ہائے، مرزا قادیانی لانتی ہائے ہائے، یقین مانیے یہ بہت کر کے دیکھ لیا، بہت کر کے دیکھ لیا. میدان میں اترنے کا وقت ہے. یہ کمزور ترین درجہ ہے، دل میں کہہ دیا ہم نے، تھوڑا اوپر ہو گیا زبان سے کہہ دیا. صرف زبان سے ہی کہتے رہیں گے، وہ زبان پکڑے گی کیوں نہیں جو سیدنا رسول کریم کی حرمت پر آواز اٹھائے، جو مہر نبوت کو توڑنے کی کوشش کرے. اب کہیں گے یہ تو ریاست سے بغاوت ہو جائے گی. ریاست جو بنی اسلام کے نام پر ہے، اگر ریاست اسلام کے نام پر قائم کرے گی تو ریاست اپنی اصولوں پر، اپنی اساس پر قائم ہے. ہم ریاست کے اصول کے مطابق اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اگر کلیدی عہدوں پر غیر مسلم، دیکھیں جب آپ کا آئین کہتا ہے کہ کوئی غیر مسلم ختم نبوت کو نہ ماننے والا کسی کلیدی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا، وہ دجل کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے کلیدی عہدوں پر آ جاتے ہیں، ہمیں اس کے احکامات تو نہیں ماننے ہوں گے، وہ دھوکہ دے کر آیا. مگر یہ بھی اس کا حل نہیں ہے. میں بھی سن رہا تھا مجھ سے پہلے کہ پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کو کی پوسٹوں پر آنا ہوگا، آپ کو آرمی میں جانا ہوگا، آپ کو عدلیہ میں جانا ہوگا، آپ کو ACDC کمشنر بننا ہوگا. یہ 10-20 سال کا سفر ہے، کرنا ہوگا. آج نہ صحیح 10 سال کے بعد صحیح ہم نہیں، ہماری آنے والی نسلیں تو محفوظ ہو جائیں گی. دوسری طرف ہمیں ہر لحاظ سے طاقت حاصل کرنا ہوگی، اور طاقت صرف اسلحے کی طاقت نہیں ہے، طاقت علم کی طاقت بھی ہے، طاقت قلم کی طاقت بھی ہے، طاقت آپ کی زبان کی طاقت بھی ہے. اتنے عظیم علماء صاحب شریعت افراد کے ہوتے ہوئے اگر مجھے یہاں پر بلایا گیا تو یہ میرا کمال نہیں ہے. کمال صرف ایک ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بولنے کی قوت دی. ایک ہی کمال ہے میرا کہ صرف اللہ رب العزت نے مجھے بولنے کی قوت دی. میرے مشاہدے کو چھوٹے موٹے عام لوگوں سے تھوڑا سا بہتر بنایا، اور میں نے اس چیز کو جب اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تو اتنے معتبر پلیٹ فارم پر جس میں آنا شریک ہو کر وہاں بیٹھنا ہی باعث عزت اور شاید باعث نجات بن جائے، مجھے یہاں پر بٹھا دیا گیا. وجہ کیا ہے کہ میں نے اس زبان کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جو نظام الہی کی راہ میں آگے بڑھنے والوں کے کام آئے گی. اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے مال کو دیکھیے، اپنے مال کو دیکھیے، اپنے علم کو دیکھیے، اپنے قلم کو دیکھیے، اپنی زبان کو دیکھیے، اپنی جسمانی طاقت کو دیکھیے، اپنے وسائل کو دیکھیے، اپنے حلقہ احباب کو دیکھیے، اپنی اولاد کو دیکھیے، اپنے بھائی کو دیکھیے، اپنے باپ کو دیکھیے. کس کس کو اس میدان میں آپ قربان کرنے کو تیار ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کی آنے والی زندگی کا فیصلہ کرے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.